अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल मेरा सितमगर मेरा मसीहा की एपिसोड 20, जिसको आपके लिए तहरीर किया हुमा कुरैशी ने। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं मेरा सितमगर मेरा मसीहा की एपिसोड 20 की तरफ। रात की तारीकी हर सू फैली हुई थी। फरियाद अपने बेड पर नीम दराज सिरहाने का तकिया सीने से लगाए ज़ेरे लब मुस्कुराती हुई अपने ही ख्यालों की दुनिया में गुम थी। जब ही उसका मोबाइल रिंग करने लगा था। चौंक कर मोबाइल उठाया तो सामने ही शर्जील का नंबर जगमग कर रहा था। चेहरे पर एक शरारती सी मुस्कान रक्स करने लगी थी। हेलो। दूसरी जानिब सोफे पर सर गिराए बैठा शर्जील उसकी आवाज़ में वाज़े खनक महसूस करता रूह तक सरशार हो गया था। कैसी हैं बॉस? वो गला खंखार कर गोया हुआ। मैं बहुत अच्छी हूँ, मगर आप मुझे हमेशा बॉस ही क्यों कहते हैं? वो करवट लेकर लेटती ना समझी से बोली तो शर्जील के लब मुस्कुराहट में ढल गए, क्योंकि मिसेस टूबी बॉस को बॉस ही कहा जाता है ना। वो शरारती अंदाज में लब दबाए बोला, मैं आपकी बॉस तो नहीं हूँ। फरियाद लहजे में मसनूई नाराज़गी से मुँह गोया हुई थी। हाँ, अभी तो नहीं, मगर कुछ रोज़ में आप मुस्तकिल तौर पर मेरी बॉस के ओहदे पर फाइज हो जाएंगी। उसका इशारा समझकर वो मुस्कुराहट छुपा गई थी। वैसे मैंने सुना है मोहतरमा का रिजल्ट आउट हो गया है। फरियाद ने आंखें चलाईं। जी, रिजल्ट आउट हो गया है और माँ बदौलत की डिग्री भी मुकम्मल हो गई है। वो ज़रा इतराई थी। वैसे मैंने अपनी यूनी में टॉप किया था और अब हमारे कान आपकी जानिब से मिलने वाली इस खुशखबरी को सुनने के लिए तरस गए हैं। वो बखूबी वाकिफ था कि उसे पढ़ने से कितनी चिढ़ थी। टॉप? यहाँ मैं शुक्र कर रही हूँ कि मेरे सारे पेपर्स क्लियर हो गए हैं। वो लापरवाही से गोया हुई। चलें, कोई बात नहीं। शादी के बाद जब आप मेरी शागिर्दगी में आएंगी तो इंशाल्लाह टॉप भी कर लेंगी। फरियाल के माथे पर बल पड़े। वो झट उठ बैठी थी। जी नहीं, मुझे पढ़ाई का कोई ख़ास शौक़ नहीं, जभी तो फैशन डिज़ाइनिंग में एडमिशन लिया था। मगर मुझे क्या मालूम था ये डिग्री भी किसी रोग से कम नहीं है। फरियाल ने तो शर्जील की बात दिल पर ही ले ली थी। शर्जील का कहका बेसाख्ता था। मिसेस टूबी, आप तो सीरियस ही हो गई हैं। खैर, आप ट्रीट कब दे रही हैं? वो बात को तूल दे रहा था। शर्जील अहमद, हमारी शादी हो रही है, इससे ज़्यादा की उम्मीद ना लगाए मुझसे। वो अदाए बेनियाजी से ज़रा इतरा कर बोली थी। चलें, कोई बात नहीं, शादी हो जाने दीजिए, फिर मैं अपनी मर्ज़ी की ट्रीट ले लूँगा। वो शरारत से बोला तो वो धीमा सा मुस्कुरा उठी। कतरा कतरा रात पिघलने लगी थी, जबकि मोहब्बत से गुंधे दो मुजस्मों की मोहब्बत भरी गुफ्तगू सर्द रात की मानिंद मज़ीद तवील होती चली जा रही थी। जबकि बराबर वाली बेंगलोर की बालकनी में खड़ा हैदर पूरे चांद को मोहब्बत से देखता शदीद रंज का शिकार खुद को तन्हा सा महसूस कर रहा था। हैदर इस वक्त फरियाल की हमराही में मॉल में मौजूद था, जो ज़बरदस्ती उसे अपने साथ घसीट लाई थी। जीन्स शर्ट में मलबूस, ऊपर से हुडी पहने वो आम से हुलिये में भी हैंडसम लग रहा था। वो जीन्स सेक्शन में मौजूद था, जब पीछे से शर्जील अहमद भी वहाँ आन पहुँचा था। हैदर रस्मी मुस्कुराहट के साथ हेलो हाय करता अब ज़रा साइड पर आ गया था, क्योंकि उसकी नज़रें फरियाल के चेहरे पर ही टिकी हुई थी, जो बज़ाहिर तो मोबाइल में लगा हुआ था, मगर सारी तवज्जो उन्हीं दोनों की जानिब थी। जब काफ़ी देर गुजर गई और वो तीनों यूं ही खड़े रहे तो फरियाल ख्याल आने पर जल्दी से उसकी जानिब मर्दाना शलवार सूट के कपड़े का पैकेट उठाए नज़दीक आई थी। हैदर, तो मेरी शादी पर, यानी फरियाल अंसारी की शादी पर सिर्फ मेरी पसंद का ही ड्रेस पहनोगे, और ख़बरदार जो तुमने मेरे अलावा किसी की भी चॉइस को फौकियत दी तो। वो तेवरी चढ़ाए बावर करवाने वाले अंदाज में गोया हुई। पैंट की पॉकेट में हाथ फंसाए शर्जील भी नज़दीक आ गया था। मोहतरमा के हुक्म सुन रहे हैं आप शर्जील अहमद? हैदर के कहने पर वो मुस्कुराहट जब्त कर गया, जो खश्म की नज़रों से उसे घूर रही थी। मैं क्या कह रही हूँ हैदर? वो ज़रा गुस्सा हुई। ओके, जो हुक्म मोहतरमा का। हैदर लाख चाहने के बावजूद भी मुस्कुरा ना सका था। भला उन दोनों के दरमियान सालों पुरानी ये कैसी दोस्ती थी जो वो उसके चेहरे पर फैला कर्ब महसूस नहीं कर पा रही थी, और बेरहम बनी किसी और की होने जा रही थी।
یہ درد ناقابل برداشت تھا۔ حیدر درانی کم از کم اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے اسے کسی اور کا ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ پلٹ کر پھر سے شرجیل کی جانب متوجہ ہو گئی تھی، جو اس کے کان میں جھکا نہ جانے کیا کہہ رہا تھا، جس پر وہ خفگی سے اسے گھور رہی تھی۔ حیدر نے یہ دلسوز منظر دیکھ کر کرب سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ دن پر لگا کر اٹھ گئے تھے۔ بالآخر وہ دن بھی آن پہنچا تھا جب شرجیل احمد اور فریال انصاری کا نکاح ہونا تھا۔ آج صبح سے ہی دونوں گھروں میں کافی افراتفری کا عالم تھا۔ حیدر بھی اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے سینے میں دفن کرتا بڑے دل سے فریال انصاری کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ رمشا 2 روز قبل خود اپنی ناراضگی ختم کر کے فریال سے اپنے رویے کی معافی مانگتی کتنی ہی دیر اسے گلے سے لگائے روتی رہی تھی، جبکہ وہ دل بڑا کر کے رمشا کو صاف دل سے معاف کر چکی تھی۔ زاویہ کے متعلق جان کر فریال کو شدید حیرت نے آن گھیرا تھا۔ اس روز ہوئی تلخ کلامی کے بعد فریال نے زاویہ سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا۔ وہ حیران تھی کہ جب رمشا راضی ہو گئی تھی تو زاویہ کہاں غائب ہو گیا تھا، اور اب تو اس کی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ فی الحال وہ سب مسئلوں کو پس پش ڈالتی اپنے نکاح کو انجوائے کر رہی تھی۔ شرجیل کی خواہش کے عین مطابق نکاح نماز ظہر کے بعد مسجد میں ہی منعقد کیا گیا تھا، جبکہ تمام مہمانوں کے لیے ایک چھوٹا سا فنکشن انصاری ہاؤس کے لان میں ہی رکھا گیا تھا۔ نکاح میں کچھ خاص اور بس قریبی لوگوں کو ہی مدعو کیا گیا تھا۔ یہ منظر ہے انصاری ہاؤس کی لاڈلی کے پر آسائش کمرے کا، جہاں وہ پریوش گلاب چہرہ لیے سنگھار آئینے کے عین سامنے چھوٹی سی چیئر پر بیٹھی شرجیل احمد کے دل پر بجلیاں گرانے کے لیے خاصی فرصت سے تیار ہوئی تھی۔ نکاح کی مناسبت سے کیے گئے لائٹ میک اپ کے بعد اس کا 2 آتشہ حسن نکھر کر سامنے آیا تھا۔ مکمل وائٹ گھیردار فراک اور چوڑی دار پاجامہ زیب تنگ کیے، جس پر گولڈ کے دھاگے کا کام تھا۔ وائٹ اور گولڈن امتزاج کا دوپٹہ سلیقے سے سر پر سیٹ کیے، نیچرل میک اپ اور ہلکی سی گولڈ کی جوڑی پہنے وہ آسمان سے اتری کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ اف ماشاءاللہ فریال، یہ تم ہو؟ اسی کے جیسی ڈریسنگ کی رمشا کندھے سے ڈھلکتا گولڈن جالی دار دوپٹہ درست کرتی کمرے میں جیسے ہی داخل ہوئی تو پہلی نظر فریال پر ہی گئی تھی۔ جب ہی میک اپ آرٹسٹ کو سائڈ پر کرتی کندھے پر جھک کر ذرا شرارت سے بولی تھی، نہیں رمشا درانی، آپ کی عمر ہو گئی ہے، مجھے تو لگتا ہے آپ کی آنکھوں میں چاندی اتر آئی ہے۔ یہ میں نہیں، میرا بھوت ہے۔ شیشے میں نظر آتے اس کے سانولے پرکشش چہرے کے عکس پر ایک تفصیلی نگاہ ڈالتی دانت کچکچا کر بولی تھی، جس کے باعث اس کے ساتھ ساتھ میک اپ آرٹسٹ کے لبوں پر بھی مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ اوہ بھلا مجھے کیسے مغالطہ ہو سکتا ہے، مگر خیر آپ کی گز بھر کی زبان کی گوہر افشائی نے اس بات پر مہر لگا دی ہے کہ نکاح کی دلہن بنی بیٹھی محترمہ فریال انصاری ہی ہیں۔ رمشا ذرا شرارت سے مگر طنزیہ لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ گڈ، جاؤ ذرا دیکھ کر تو آؤ میرا دلہا آ گیا۔ اپنا تفصیلی جائزہ لی تھی وہ ذرا بے نیازی سے گویا ہوئی تھی۔ دیکھو دنیا والوں، کس قدر بے باک دلہن ہے، خود ہی اپنے منہ سے اپنے دلہا کا پوچھ رہی ہے۔ رمشا اعلانیہ لہجے میں گویا ہوئی تھی، جبکہ اجلت بھرے انداز میں کمرے میں داخل ہوتا حیدر آئینے میں نظر آتے اس کے چندن سے روپ پر غیر ارادی سے نگاہ پڑتے ہی ٹھہر سا گیا تھا، جو رمشا کی کسی بات پر دھیرے سے مسکرائی تھی۔ حیدر کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ حیدر، اچھا ہوا تم آ گئے، یہ تمہاری نکمی بہن تو میرے کسی کام کی نہیں ہے۔ کاٹن کی کلف لگے کڑکڑاتے ہوئے سفید شلوار سوٹ میں ملبوس حیدر پر نظر پڑتے ہی وہ جھٹکے سے رخ اس کی جانب پھیر گئی تھی۔ اس ایک لمحے میں حیدر درانی نے اپنے دل کی دنیا میں تلاطم سا برپا ہوتا محسوس کیا تھا۔ بھئی وہاں کیوں رک گئے ہو، اندر آ جاؤ، یہاں تمہارا کسی سے کوئی پردہ تھوڑی ہے۔ حیدر کی بوکھلاہٹ کو وہ جھجک سمجھ کر شرارتی انداز میں بولی، جو سر جھٹک کر آگے آیا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو فریال۔ دل نے شدت سے اس لمحے کو محسوس کیا تھا کہ کاش وہ آج اس کی دلہن بنتی۔ تھینک یو، ویسے کم ہینڈسم تو تم بھی نہیں لگ رہے، بالکل ہالی ووڈ کی فلموں کے ہیرو لگ رہے ہو۔ فریال نے مبالغہ آرائی سے کام لیا تھا۔ تھینک یو فریال انصاری، آپ نے تعریف کر دی، اب بھلا بندے ناچیز کو کس چیز کی تمنا رہ گئی ہے؟ وہ شرارت سے سر خم کرتا اسے کھلکھلانے پر مجبور کر گیا۔ یہاں میں بھی موجود ہوں اور بہت پیاری لگ رہی ہوں،
مگر میری کسی نے تعریف ہی نہیں کی۔ رمشا کو اپنا اگنور کیا جانا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، جبھی منہ بزور کر شکوہ کن انداز میں گویا ہوئی، تم پیاری نہیں، کنجورنگ کی وچ لگ رہی ہو۔ فریال کے بے ساختہ کہنے پر حیدر نے مسکراہٹ دبائی، جو ہاتھ کے اشارے سے گلا دبانا چاہ رہی تھی، مگر اس کے دلہن ہونے کا لحاظ کر گئی۔ حیدر، یہ شرجیل لوگ ابھی تک آئے کیوں نہیں ہیں؟ حیدر کی جانب گھومتی وہ سوالیہ انداز میں بولی۔ اس سے قبل کہ وہ کوئی جواب دیتا، حیدر کا موبائل تھر تھرا اٹھا تھا۔ ایکسکیوز می، وہ ایکسکیوز کرتا ذرا سائڈ پر آیا تھا، جبکہ وہ دونوں اپنی باتوں میں مصروف تھیں۔ ہیلو؟ دوسری جانب سے ساحل کی چیختی ہوئی آواز سن کر وہ احتیاطاً گھر کے بیک سائڈ پر ذرا خاموشی والے حصے کی جانب آ گیا تھا۔ ساحل، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ وہ اس کے باز پرس کرنے پر ناراض ہوا تھا۔ بھائی، آپ مجھے بتائیں یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ فریال آپی کی شادی آپ کیسے کسی اور سے ہونے دے سکتے ہیں؟ دوسری جانب وہ بھپرا بیٹھا تھا۔ شٹ اپ ساحل، تم ابھی بہت چھوٹے ہو اور یہ تمہارا مسئلہ ہرگز نہیں ہے، سمجھے؟ وہ ذرا دپٹ کر بولا تھا۔ دوسری جانب وہ اپنے بال نوچ لینے کے در پر تھا۔ میرا مسئلہ؟ بھائی فریال انصاری، آپ کی سالوں کی محبت، آپ کا عشق کسی اور کا ہونے جا رہا ہے اور آپ خاموش ہیں؟ اپنے بھائی کی دلی کیفیت کا اندازہ لگاتا وہ دکھ سے بولا تھا۔ حیدر نے زب سے لب بھیج لیے تھے۔ ساحل، اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو میں تیسرا کباب میں ہڈی کیوں بنوں؟ وہ اس کا غصہ محسوس کرتا سمجھانے والے انداز میں گیا ہوا تھا۔ بھائی تیسرے آپ نہیں، تیسرا وہ شرجیل احمد ہے، وہ چیخ اٹھا تھا۔ بیہیو یور سیلف ساحل، بڑے ہیں تم سے۔ حیدر کے ڈپٹنے پر وہ اپنا اشتعال دبا گیا۔ آپ نے مجھے بلانا تو دور کی بات ہوئی، بتانا بھی گوارا نہیں کیا بھائی۔ وہ چاہ کر بھی اپنے بھائی کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم اپنی پڑھائی کے دنوں میں کسی بھی قسم کی فضولیات میں لگ کر اپنا ذہن ڈسٹرب کرو۔ وہ یہ نہیں کہہ سکا تھا کہ ساحل دورانی، میں نہیں چاہتا کہ تم میری خاموش محبت کو سر عام رسوا کرو، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ساحل خاموش نہیں بیٹھے گا۔ بھائی، ابھی بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، میں ریکویسٹ کرتا ہوں فریال آپی سے۔ اسے اپنی بے بسی پر جی بھر کر تحاشا تھا۔ نہیں ساحل، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، نہ ابھی نہ پھر کبھی۔ بس اس قصے کو یہیں دفن کر دو۔ سنا تم نے؟ اور اگر تم نے کچھ ایسا ویسا سوچا یا کرنے کی کوشش بھی کی تو یاد رکھنا تم اپنا بھائی کھو دو گے، وہ سختی سے بولا تھا۔ دوسری جانب وہ منتیں ہی کرتا رہ گیا تھا، جبکہ وہ وارننگ دیتا رابطہ منقطع کر چکا تھا۔ شرجیل احمد اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کی ہمراہی میں انصاری ہاؤس آن پہنچا تھا۔ شرجیل احمد پہلی بار فریال انصاری کے گھر میں قدم رکھ رہا تھا۔ شرجیل کی ہمراہی میں آئے سبھی مہمانوں کا پرتپاک انداز میں استقبال کیا گیا تھا۔ خبر ملتے ہی فریال اپنے کمرے کی دوسری رخ پر کھلنے والی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ کلفدار کاٹن کے بلیک شلوار قمیص میں ملبوس، کندھوں پر مردانہ شال ڈالے، روبدار شخصیت اور جاذب نظر چہرے پر مکمل سنجیدگی سجائے، وہ مغرور شہزادہ فریال انصاری کی پسند میں ڈھل کر اس کے دوارے پر ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے آن پہنچا تھا۔ اس کے قدموں کی لپک پر فریال کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ السلام علیکم دلہا میاں، ہم رشتے میں آپ کے ماموں سے لگتے ہیں۔ فریال کے رشتے کے ماموں شرجیل کو ڈرائنگ روم کے صوفے پر نشست سنبھالتا دیکھ کر ذرا مزاحیہ انداز میں گویا ہوئے تھے۔ وعلیکم السلام انکل، کیسے ہیں آپ؟ شرجیل چونک کر مگر احتراماً بغیر ہونے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ اللہ کا کرم ہے، مگر اب ہم اللہ پاک سے محض آپ کی سلامتی کی دعا ہی کر سکتے ہیں۔ وہ اس کا کندھا تھپتھپا کر مگر زمائن لہجے میں گویا ہوئے۔ اس نے ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ ارے بھائی، آج سے آپ پر فریال بیٹی کی جو حکومت ہوگی، اور ہماری بیٹی تو لاکھوں میں ایک ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جب وہ اپنی پر آ جائے تو ہم سب کو تگنی کا ناچ نچا دیتی ہے۔ ان کے قیاس پر وہ دھیرے سے مسکرایا تھا، جبکہ عادل کے بعد خالد صاحب حیدر اور نکاح کی تقریب میں شرکت کے لیے مدعو تمام قریبی رشتہ دار اس سے فردم فردم مل کر اپنا تعارف کروانے لگے تھے۔ خالد صاحب، نماز کا وقت ہو رہا ہے، میرے خیال سے پہلے ہم نماز ادا کر لیں، پھر نکاح کی سنت ادا کر دیں گے۔ فراز صاحب گھڑی پر نظر ڈالتے ذرا سنجیدگی سے گویا ہوئے تھے۔ مرد اور خواتین کے لیے الگ الگ انتظام کیا گیا تھا، جبکہ نکاح مسجد میں رکھا گیا تھا۔
جی جی، میرے خیال سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ خالد صاحب کے اٹھنے پر سبھی نشستیں چھوڑ چکے تھے۔ عادل بیٹا، تم فریال کو اپنے ساتھ گاڑی میں لے آؤ۔ حیدر بیٹا، تم شرجیل کے ساتھ جاؤ۔ خالد صاحب دونوں کی ڈیوٹی لگاتے ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ فریال، لو جلدی سے یہ چادر پہنو، عادل بھائی بلا رہے ہیں تمہیں، مسجد جانا ہے۔ رمشا اجلت میں کمرے میں داخل ہوتی سائڈ پر پڑی چادر اس پر ڈال چکی تھی، جس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ رمشا کا ہاتھ تھامتی وہ باقاعدہ کپ کپا رہی تھی، ہاتھوں میں نمی سی محسوس ہوئی تھی۔ چلو فریال، میں نے رونے کا ڈرامہ کرنے کے لیے تمہیں رخصتی والے دن کا کہا تھا، ابھی تو تم کہیں نہیں جا رہی ہو۔ رمشا اس کا اداس چہرہ دیکھ کر شرارت سے بولی تھی۔ بدتمیز، دفعہ ہو، وہ اسے جھڑک کر خود ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ فائزہ بیگم تو کتنی ہی بار اس کی نظر اتار چکی تھیں۔ تھوڑی دیر کے وقفے سے وہ تمام افراد فریال کو اپنی ہمراہی میں لیے گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ رمشا فریال کے ساتھ ہی تھی، جبکہ وہ مسلسل چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی، جس کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ قریب 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ تمام لوگ ڈیفنس کی طوبہ مسجد میں پہنچ چکے تھے، جہاں دلہن کے لیے پردے کا خاص اہتمام تھا۔ مرد حضرات ظہر کی نماز کی وجہ سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے۔ مسجد کے تقدس کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کی کارروائی شروع کر دی گئی تھی۔ فریال انصاری ولد خالد انصاری، آپ کا نکاح شرجیل احمد ولد فراز احمد سے گواہان کی موجودگی میں باعوض 50 لاکھ حق مہر سکہ رائج الوقت ہونا قرار پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مائک میں مولوی صاحب کی آواز گونجنے کے بعد فریال کے وکیل پردے میں بیٹھی فریال سے رضامندی لے رہے تھے، جبکہ شرجیل کے ساتھ بیٹھے حیدر کو آج صبر کا مطلب بہت اچھے سے سمجھ آ رہا تھا۔ وہ اس محفل میں کس طرح خود پر ضبط کیے پہرے بٹھائے بیٹھا تھا، یہ تو یا تو اس بات سے وہ واقف تھا یا پھر اس کا رب۔ قبول ہے۔ فریال کی جانب سے رضامندی کا پیغام موصول ہوتے ہی حیدر کے دل کی دھڑکنیں تھم سی گئی تھیں۔ آنکھوں کے سامنے اس پری پیکر کا دلکش چہرہ گھوم گیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ اس محفل کا حصہ نہیں بن سکے گا، مگر محفل میں اس کے وجود کی موجودگی حیدر درانی کے کڑے ضبط کی گواہ ٹھہری تھی۔ دل و دماغ میں ایک عجیب سی جنگ جاری تھی، جبکہ نکاح خواہ اب شرجیل کی جانب متوجہ تھا۔ شرجیل فراز احمد ولد فراز احمد، آپ کا نکاح فریال انصاری ولد خالد انصاری سے گواہان کی موجودگی میں باعوض 50 لاکھ حق مہر سکہ رائج الوقت ہونا قرار پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ چہرے پر حاصل کر لینے والی پا لینے والی مسکراہٹ سجائے بیٹھے شرجیل احمد نے مغرورانہ انداز میں نکاح قبول کر کے اپنی پاکیزہ محبت کو ہمیشہ کے لیے امر کر لیا تھا، جبکہ حیدر درانی کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ نکاح کے بعد کی کارروائی ابھی جاری تھی، جبکہ وہ سب کے درمیان سے اپنی کتھئی آنکھوں کی نمی چھپاتا ہوا محفل سے باہر نکل گیا تھا۔ ہر طرف مبارک سلامت کا سلسلہ جاری تھا۔ ایک دوسرے سے گلے ملتے مبارکباد دیتے وہ تمام لوگ حیدر درانی کے لٹ جانے سے ناواقف تھے۔ اس کے دل کی دنیا میں کون سا کہرام برپا تھا، اس بات سے کسی کو آشنائی نہیں تھی۔ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر آنسوؤں سے روتا وہ شخص سچی اور خالص محبت کی زندہ مثال تھا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی محبت کو کسی اور کے مقدر کا جگمگاتا ہوا ستارہ بنتا دیکھنا بھی کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا، اور حیدر درانی اس قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا اور دل سے محسوس کر چکا تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، لیکن کہانی ابھی باقی ہے، اور آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کریں اور بتائیں کہ آج کی قصہ آپ کو کیسی لگی۔ کیا میری طرح آپ کو بھی حیدر درانی کے ساتھ ہوئے واقعے کا دکھ ہے، اور اب تک کی اسٹوری پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حیدر کو اس کی محبت ملنی چاہیے تھی یا نہیں؟ تو اپنے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور انتظار کیجیے گا نئی ایپیسوڈ کا۔ جڑے رہیے کلاسک انٹرٹینمنٹ کے ساتھ، بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔